अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक हम बात करेंगे PMLN की सियासत पर। हम ये बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बात उसूलों की करते हैं बज़ाहिर, लेकिन इस वक्त क्यों कर कोई सियासी जमात उनके साथ खड़ी होने पर तैयार नहीं है। और दूसरा टॉपिक नाजरीन हमारा कराची होगा कि कराची की आज सुबह से सूरत हाल काफ़ी संगीन है। 8 लोग मारे गए हैं। MQM का गुस्सा फिर से सामने आया है और कराची के शहरी भी जाहिर है इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। कहा यह जा रहा है MQM की तरफ से कि कुछ सिंध के मिनिस्टर्स जो हैं वो जो टारगेट किलिंग हो रही है और जो गुंडागर्दी हो रही है उसके पीछे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे नाज़रीन प्रोग्राम हम नवाज शरीफ साहब की सियासत से। ये मौसम और ये तन्हाई, ये मौसम और ये तन्हाई, ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर को आ जाओ, जरा दम भर को आ जाओ, ये मौसम और ये तन्हाई। यही मौका है मिलने का। नाज़रीन, सुनाया तो हमने आपको एक गाना है बहरहाल, लेकिन बात है संजीदा। इस बात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं PMLN के लीडर सिद्दीकुल फारूक साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सिद्दीक साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं PMLQ के लीडर कामिल अली आगा साहब। और नाज़रीन, फोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार हसन निसार साहब ने। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू। शुरू करते हैं आपसे। बताएं जी, गाना आपने सुना, देखी आपने सारी तस्वीर, तो मसला क्या है? बात इस वक्त मियां साहब ये भी कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, लोगों की नाराजगी का गुस्सा। खैर, लोग तो की बात सुनेंगे जब इलेक्शंस होंगे। पार्टीज मुख्तलिफ से ये मिलते हैं, लेकिन कोई बात बनती नहीं। ग्रैंड अलायंस था, वो भी लगा के अब खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाना बड़ा रोमांटिक था, रोमांस है उसमें। रोमांस है या तन्हाई? और तन्हाई में दर्द है, दर्द है, यानी दर्द है। खातून जो है, खातून नहीं है, उसका जो दर्द है, मोहब्बत करने वाला या फियांसे कहीं दूर बैठा है। तशबीहात भी तो होती है ना, तशबीह है। तो मैं ये करूंगा, नहीं तो सियासत में भी एक रोमांस तो है, एक मोहब्बत तो है कि सियासत करना जो है ये इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसमें तन्हाइयाँ भी आती हैं, हुजूम भी होते हैं, इकट्ठे भी लोग होते हैं, मिलके भी चलते हैं, अलग भी हो जाते हैं। ये बातें तो हैं। शर्त ये है कि जो आदमी ये रोमांस करने वाला है, प्यार करने वाले सियासत में, वो सच्चा है, ठीक रास्ते पर है, बेवफाई तो नहीं कर रहा। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने जो रास्ता इख्तियार किया है, ये नसीम बड़ा कठिन रास्ता है। ये कुर्बानियाँ देने का रास्ता है, ये ताने मेने सुनने का रास्ता है, निज़ाम को बचाने का रास्ता है, वजारतों की कुर्बानी देने का रास्ता है। 12 साल में जब बार बार पेशकशें हों कि जनाब कभी के शहबाज शरीफ को भेज दें, कभी आप अगर ये कर दें तो हम आपको यहीं रख लेते हैं, और न मानना कि नहीं हमें आइन और कानून और जनाब जमहूरियत पे ये कुर्बानी नहीं देनी हमने। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जब इस रास्ते पर चल रहे हैं, कुर्बानी के रास्ते पर, तो मैंने अर्ज़ किया ना, कठिन रास्ता है। अब हमारे साथ इस कठिन रास्ते पर आने जिन लोगों ने इक़्तिदार के मज़े लूटने हैं, यानी इस वक्त जो हमारे मुखालिफ जा रहे हैं, उसमें यह है कि मसलन जिन लोगों को लोड शेडिंग अच्छी लग रही है, जिन लोगों को करप्शन में इजाफा अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को वादे तोड़ना अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को आवाम की गुर्बत में इजाफा अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को बैड गवर्नेंस अच्छी लग रही है, जिन लोगों को जो अपना फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है उनके सामने एक बेतमादी का बढ़ना अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को रोजाना अमेरिका की धमकियां अच्छी लग रही हैं, वो लोग उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, चलें, बड़ी आपने लंबी बात कर दी और इंटरेस्टिंग बात। आपने तो गाने की तशबीह बड़ी जबरदस्त उसको अपने हक में इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं ये तो रोमांस कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं रोमांस में कुर्बानियां भी होती हैं, ज्यादतियां भी सही जाती हैं, अकेलापन भी होता है। और ये कह रहे हैं, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं आपकी पार्टी तो गई है उस तरफ जिनको लोड शेडिंग पसंद है, जिनको और मसले मसाइल नहीं, जो जा रहे हैं, यानी कि आपकी पार्टी के आपके बहरहाल लीडर ये फरमाते हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी ये कहा कि नवाज लीग के तकब्बुर ने नवाज लीग को तन्हा कर दिया है। और उन्होंने कहा शरीफ बरादरान पहले अपने गिरबान में झांक के फिर बात करें। और फिर और भी यही बात हो रही है
غفور حیدری صاحب نے JUI کے نے بھی کہا کہ تکبر کی بات ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں نسیم، اس میں کوئی شبہ نہیں، چوہدری صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. تنہائی جو ہے کسی وجہ سے آ جاتی ہے، راستے کھٹن نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں، اپنے حرکتوں سے غلطیوں سے بن جاتے ہیں. 99 دیکھ لیں آپ، 99 میں جو کچھ میاں صاحب نے کیا آپ کے سامنے ہے. وہ 2 تہائی والے وزیر اعظم تھے، لیکن اتنی جنگ لڑی انہوں نے، اتنی جنگ بلا وجہ ہر کسی ادارے کے ساتھ. جب چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے اندر جو ہے تکبر ہے اور تکبر کی وجہ سے وہ اکیلے رہ گئے ہیں، تو بالکل درست کہتے ہیں. آپ دیکھیں آج بہت بڑا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگوں کا اتحاد کیوں نہیں ہو سکا. آپ پورا آپ دیکھ لیں، جتنی کاوشیں ہوئیں، جتنی کوششیں ہوئیں، جس کسی نے بھی کی، اس کے اندر صرف میاں نواز شریف صاحب کا تکبر تھا جس کی وجہ سے مسلم لیگیں متحد نہیں ہو سکیں. اب ان کو یہ تکلیف ہے بہت بڑی کہ جناب ہم پیپل پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں. بھئی پیپل پارٹی کے ساتھ آپ 3.5 پونے 4 سال ملے رہے. اس سے پہلے بھی مساق جمہوریت سے اگر لگائیں تو آپ 7 سال تقریباً جو ہے وہ ایک ٹینیور آپ نے گزارا، محبت میں، بھائی چارے میں، بائی بنے، قسمیں کھائیں، وعدے کیے اور بہن بھائی بنے. اس کے بعد اب زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو اس کے بعد زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب بائی بن گئے. تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی آپ کیوں بائی بن گئے، اچھی بات ہے. اعتراض کیا تھا آپ نے، اچھی بات تو کوئی نہیں کہتا. نہیں، ہم نے پالیسی پہ، پالیسیز کے اوپر تنقید کی. ہمیں یہ کبھی دکھ نہیں ہوا کہ یہ اگر پارٹیاں کٹھی ہوتی ہیں، مل کے بیٹھتی ہیں اور کوئی پروگرام طے کرتی ہیں. پالیسی پہ تنقید کی. حسن نثار صاحب کے پاس جاتے ہیں، پارٹی سے بالاتر. حسن نثار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی سوال آپ سے ہم پوچھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کی اس وقت جو سیاست ہے، باتیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور کچھ لگتا یہ ہے کہ جو جس سمت کے بڑھ رہے ہیں، ایشوز کی بات کریں، انسٹیٹیوشنز کی بات کریں، کانسٹیٹیوشن کی کریں، اکاؤنٹیبلٹی کی، کیوں کوئی پارٹی ان کے ساتھ نہیں آ کے کھڑی ہوتی؟ لیکن مجھے سچی بات ہے کہ نون لیگ لگتا ہے کہ شدید قسم کے کنفیوژن کا شکار ہے. ہاں، کنفیوژن کا شکار ہے. تکبر تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نہیں جانتا. کنفیوژن دکھائی دیتا ہے مجھے تو. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ریلیشن شپ سے لے کے گرینڈ الائنس تک دیکھ لیں، آرمی سے لے کے امریکہ تک کے بارے میں دیکھ لیں، مڈ ٹرم ہوگا یا فل ٹرم ملنی چاہیے اس کے بارے میں دیکھ لیں. اچھا، بے وفاؤں کو، لوٹوں کو نہیں لینا، یونیفیکیشن بھی بنانا ہے، یہ بھی کنفیوژن ہے. MKM کو برا بھلا کہنا ہے یا ان کو گلے لگانا ہے، یہ بھی کنفیوژن ہے. جاوید ہاشمی کی طرح جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی دور ہیں. جنہوں نے کانٹ فائٹ دیم جوائن دیم کے تحت مشرف صاحب کو جوائن کیا وہ بھی دور ہیں. مطلب یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے جس میں سے میں نے چند چیزیں مجھے جن کا فوری طور پہ خیال آیا میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے. تکبر کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں. جی دیکھیے، یہ انہوں نے، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ایک سٹرگل میں ہیں، ہم سیاست ایک رومانس ہے. یہ حسن نثار صاحب فرما رہے ہیں کہ آرمی سے لے کے امریکہ تک، پیپلز پارٹی سے لے کے گرینڈ الائنس تک اور بہت سی باتیں. انہوں نے کہا آپ تو کنفیوزڈ ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ میں تکبر ہے. دیکھیے، اگر یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اپنا آئینی کردار ادا کرے اور اس کا کام سیاست میں مداخلت کرنا نہیں ہے، نہ اقتدار پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ فوج کے اقتدار کے دور میں، یا خان کے دور میں ملک 2 ٹکڑے ہوا. پھر اس کے بعد یہاں سیاچن گلیشیئر چلا گیا، 3 دریا اس سے پہلے بک گئے. پھر اس کے بعد اب جو کچھ کھیل ہو رہا ہے، تو یہ فوج اور ایجنسیاں اگر سیاست میں نہ آئیں تو اس سے ان کی عزت بھی رہے گی، ملکی مفادات بھی. تو یہ اگر ہم سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ تو بالکل آئینی سٹینڈ ہے. جی وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اس سے بڑی بات میں اس سے بڑی ایک اور بات، یہ امریکہ کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ادھر امریکہ بھی مار رہا ہے، ادھر سے فلاں بھی مار رہے ہیں، اور امریکہ کو ہماری جو ہے وہ ساورینٹی کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم امریکہ کی یہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے. میرا خیال ہے یہ پاکستان کی ساورینٹی کا تقاضا ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا، یہ مشکل کام ہے کیونکہ لوگ تو یہ کہتے آئے ہیں کہ جی اللہ، آرمی اور امریکہ یہ تینوں ساتھ ہوں تو اقتدار ملتا ہے، اور ان میں سے اگر کسی ایک کو ناراض کر دیں، اللہ کی تو خیر بات کی بات لوگ سمجھتے ہیں، آرمی کو ناراض کر دیں تب اقتدار. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، انہوں نے فرمایا کہ 99 میں بھی لڑائیاں لڑیں
بھائی 99 میں چودھری شجاعت حسین صاحب، پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، یہ سب ہمارے ساتھ تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک لمحہ، اگر وہ یہ اتنے بڑے لوگ جو تھے اگر یہ کہتے کہ حضور یہ آپ غلط کر رہے ہیں یا استعفیٰ دے کے چلے جاتے کہ جی آپ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن ایک منٹ، اب میاں نواز شریف سننے لگ گئے. میں عرض کر رہا ہوں، مجھے پہلے یہ بتا دینا، آپ سننے لگ گئے. میں صرف اب جو اس وقت سنتے تھے وہ کبھی بھی نہیں سنتے تھے، نہ ان کی سنتے ہیں نہ کسی کی سنتے ہیں. اب اگر اصولوں پر ان کی ذات پر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سنتے ہی نہیں. دیکھیے جی، میں نواز شریف صاحب ہوں یا میں یا آپ یا ہم سب فرشتے تو ہیں نہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ جو اصول بیان کیا آپ نے اپنے تعارف میں بھی یہ کہا کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، اگر ان باتوں پر چلنا، اصولوں پر چلنا، آئین کی بات کرنا، پاکستان میں آئین اور جمہوریت اور اس کے تسلسل کی کنٹینیوٹی کی بات کرنا، اگر یہ تکبر ہے تو پھر تو ایسا تکبر کرنا چاہیے. صاحب آپ بتائیے کیا ایشو لچک کا ہے کیونکہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کنفیوژن ہے. انہوں نے تو ایکسپلین کیا کنفیوژن نہیں، ہم اصول کی پوزیشن لے کے کھڑے ہیں. فار اے مومنٹ اف یو اگری ود دیٹ تو کیا بات ہے کہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا ہے، یا جو سیاسی جماعتیں اس وقت میدان میں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرف کا اس وقت طاقت کا رخ ہے اس لیے ساتھ ہیں؟ واٹ از اٹ؟ میں پہلی بات تو یہ کہ میں عرض کر دوں، اب صدیق الفاروق صاحب ایک انتہائی قادر الکلام قسم کی شخصیت ہیں. ان کے سامنے تو بندہ کیا بات کرے. مہربانی، آپ بھائی ہیں. اس طرح تو بہت ڈیفینیٹلی ساؤنڈ کر رہے ہیں، بہت کنونسنگ. لیکن سچی بات میں یہ پبلک پرسیپشن کی میں بات کروں، میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جو زبان زد عام ہے اور بات پھیلتی جا رہی ہے اور مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس ملک میں کھلا وان ملے. اتنے چیک کے باوجود اگر انہوں نے اس طرح ناطقہ بند کیا ہوا ہے دنیا کا، تو اگر یہ زیادہ ہی نکل گئے ہاتھ سے تو پھر کیا ہوگا. پبلک پرسیپشن اس وقت یہ چل رہی ہے، جو میں دیانتداری سے میں 20 لوگوں سے سن چکا ہوں کہ جی یہ چونکہ ساری زندگی کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس، اب ان کو سمجھانے بتانے اور بیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. یہ تو ہے باٹم لائن جو میں تھڑے اور گلی کی بات کر رہا ہوں. اور ایک اور بات، ان کے اپنے لوگ، مناسب نہیں لگے گا کہ میں کوئی نام لے کے بات کروں، دے آر آلسو انہیپی بیکاز وہ ان لوگوں کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ ان تک کسی کا ایکسیس ہی نہیں ہے. ان کے اپنے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سامنے رکھیں. یہ بہت زیادہ بات جا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہنا کیا ہے. اب بہت پہلے کی بات ہے، یہ انگلینڈ میں موجود تھے جب مساق جمہوریت وغیرہ چل رہا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے اندر میں کال کیا. میں نے کہا یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ ان کے ساتھ کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں ڈے 1 سے یہ چیخ رہا ہوں. یہ بہت سے لوگ ان کے جو ہیں وہ بہت گرم توے پہ بریک ڈانس کرتے رہے ہیں میری بات سن کے. جب ان کا بڑا پیار محبت چل رہا تھا میں ہنستا تھا. میں نے کہا بابا ایک گدڑی میں کئی فقیر رہ سکتے ہیں، ایک نیام میں 2 تلواریں اور ایک سلطنت میں 2 سلطان نہیں رہ سکتے. مسلمانوں میں تو بالکل ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹیگل ڈرون قسم کے لوگ ہیں. یہ باقیوں کے ساتھ ان سب کی چل جائے گی کیونکہ یہ دونوں 19-20 18-20 کے فرق کے ساتھ میں یہ وہی ہونا تھا، تماشا ہی بننا تھا. اچھا یہ ابھی آپ نے کہا کہ اور ان لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے، آپ نے کہا پارٹی کے لوگوں نے کہا ایکسیس نہیں ہے. ایکسیس ٹو میاں محمد نواز شریف نہیں ہے؟ جی نہیں، ان کی لیڈرشپ، ٹوٹل لیڈرشپ کہہ لیں آپ، ٹوٹل لیڈرشپ کو ایکسیس نہیں ہے. ناظرین، اہم ایشوز اٹھے ہیں. بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور بات اس پر کریں گے کہ نون لیگ کی کیا لچک کا مسئلہ ہے، نون لیگ کی قیادت کا مسئلہ ہے، نون لیگ میں قیادت کی ٹیمپرمنٹ کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. یہ پہلے گانا سنائے تو صحیح نا، پہلے سنائے تو صحیح. ابھی تک تو ان کی ہسٹری یہ چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے کہ آج ایک اخبار نے لیے ویلکم بیک. ناظرین، بات یہی ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ کیوں اس قسم کی ہے
کہ کوئی اور پارٹی ان کے ساتھ آ کر کے ملتی نہیں، باوجود اس کے کہ بات یہ اصول کی کرتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ریز کی ہمارے پینلسٹ نے. صدیق الفاروق صاحب، بات بار بار لگتا ہے آ کے میاں نواز شریف کی پرسنالٹی پر. اب ہمارے جو دونوں پینلسٹ ہیں وہ فرما رہے ہیں اور لوگ بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، اگر نواز شریف صاحب یا کوئی بھی سیاسی شخصیت سب کے لیے قابل قبول ہو تو سارا ملک تو انہی کے پیچھے چلے نا. آخر پسند ناپسند تو ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گرینڈ الائنس کا نام بھی میڈیا نے دیا اور وقتی طور پر کچھ ہماری لیڈرشپ میں سے ایک دو نے بات کہہ بھی دی، تو پی این اے کا آپ کو یاد ہے نظر ہی کہیں دور دور نہیں آ رہا تھا کہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی، اور مہینہ نہیں گزرا تھا پی این اے بن گئی. تو نہیں، میں عرض کروں نا، میں عرض کروں یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اگر جنہیں پسند ہے وہ ادھر جا رہے ہیں. میں تھوڑا وقت اور گزرنے دیں. یہ جو پیپلز پارٹی کی لوڈ شیڈنگ پسند کیا؟ نہیں، میں یہ کہ جو اوورال پیپلز پارٹی جو بوجھ لے کے چل رہی ہے اور اس بوجھ کو جو یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، کوشش ہماری میں اس بات پر کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ وقت اب نہیں ہے. میرا جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے یا پاکستان کی تاریخ کو میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، یہ 2 4 6 مہینے شاید یہ لوگ چل سکیں، جو بھی ہوں 1 2 3، یہ بوجھ لے کے ساتھ چل کے یہ عوام کی عدالت میں نہیں جا سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم چل رہے ہیں اور دروازے بھی کھلے رکھے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں، پاکستان کی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے، آئیں گے انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں لوگ آئیں گے، آپ دیکھیں گے جی جو ہم نے جس طرح جہاں کا رخ جو رخ لے کے ہم چل رہے ہیں اس رخ میں پبلک ہمارے پاس آئے گی جب ہم ووٹ ڈالیں گے. یہ سیاسی پارٹیاں بھی آئیں گی، یہ بھی آئیں گے. آپ کے سیاسی پارٹیاں میں کہتا ہوں جو اس وقت کچھ پارٹیاں ادھر وہ بھی آئیں گی، اس لیے کہ جو پیپلز پارٹی بوجھ لے کے چل رہی ہے اور ان پر ڈال رہی ہے، یہ شیئر کر نہیں سکیں گے عوام کے. آپ تو بوجھ شیئر کرنے چل پڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ کیا دیکھیں، بات یہ ہے جو اصل جو میاں صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے کس کے ساتھ اچھا کیا ہے. مجھے ایک پارٹی بتا دیں پاکستان کے اندر، یہ ہسٹری کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل ہسٹری تو یہی ہے نا کہ میاں صاحب جب بھی اقتدار کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ رویہ کیا رکھا ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک ہسٹری ہے پوری، جو ابتدا کی گئی اور جو انتہا کی گئی ان کے ادوار کے اندر. ایم کے ایم دیکھ لیں، پیپل پارٹی دیکھ لیں، اور ساری جماعتیں ہمیں دیکھ لیں. آپ ہمارے ساتھ اب ہمارے ساتھ تو بات نہیں کرنی بھائی، ہمارے ساتھ تو بات نہیں. آپ دیکھیں، آپ کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جس کے اندر 200 250 مقدمات ہمارے ورکروں کے خلاف، ہمارے ایم پی ایس کے خلاف، اور ان کو فنڈز نہیں دینے. آج پنجاب کے اندر یہ ہو رہا ہے. ہمارے ایم پی ہمارے جیلوں میں ہونا کیا، جیل کوئی چور تو نہیں ہے، جیلوں میں تو نون لیگ والے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہیں ابھی ایک ایم این اے جو ہے وہ اندر ہے، تو یہ جیلوں میں ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، بات یہ ہے، جیلوں میں ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو رویے ہیں اصل وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ نفرت زدہ ہو جائیں گے تو یہ ان کے پاس آ جائیں گے. یہ اس آس پہ ہی اپنی گردن کا سریہ جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا. اچھا جی، وہ نہیں ختم کریں گے. گردن کا سریہ نہیں ختم کریں گے. حسن نثار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ سیاست میں، پارٹیاں سیاست میں ایک دوسرے کی طرف جاتی ہیں اس کی بنا پر جو کہ رویہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بڑی موٹی بات ہو، لگ تو یہ رہا کہ یہ اصول وغیرہ نہیں، رویے کی بات بڑی اہم ہے. دیکھیں، میرا تو یہ پرانا تھیسس ہے کہ ہم جیسے جو ناکام کا لفظ شاید لوگوں کو زیادہ برا لگے، میں نہیں استعمال کرتا. ہم جیسے ناکامیاب معاشروں میں ویسی پرابلم، بیسک پرابلم ہوتا ہی ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کا ہے. ایک لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ کامیاب اور ناکام ملکوں میں وہ کہتے ہیں نا ایج آف دا کنٹری میٹر کرتا ہے، نہ ریلیجن آف دا کنٹری میٹر کرتا ہے، نہ اسکن آف دا پیپل میٹر کرتا ہے. وہ 9 پوائنٹس دے کے انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ بیسیکلی یہ ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے. آپ دیکھ لیں، کسی کا بھی دیکھ لیں، اٹس ناٹ جسٹ نون لیگ، یہ موسٹلی جتنے ہیں ان میں تحمل، رواداری، بردباری وغیرہ کی بہت زیادہ کمی ہے. اور ادھر 2 باتیں بہت زیادہ واضح ہیں جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک کنفیوژن، اور دوسرے یہ غالباً اسی کو ہی تکبر کہا جاتا ہوگا کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ اور ہیپی. ان کے پاس چونکہ آپشن بڑی لمیٹڈ ہیں. مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی
اس کا مجھے آپ جواب دیجئے یا ان سے یہ صدیق الفاروق صاحب سے لے کے دیجئے آپ کہ یہ سارے ساتھ تھے یہ لوگ. ایک نے ماریں کھائیں، بہت بہت تشدد برداشت کیا، لمبی جیل کاٹی، اپنی صحت برباد کی، وہ بھی انہوں نے ایٹنامز لینس رکھا ہوا ہے. میں جاوید ہاشمی صاحب کی بات کر رہا ہوں. جو ساتھی تھے وہ گاڑیوں میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ کیمپین چلاتے رہے. جب یہ چلے گئے تو ان کے پاس دو ہی آپشن تھیں، وہ جاوید ہاشمی ہو جاتے یا وہ چپ کر کے، جو میں نے پہلے کہا ہے، کانٹ فائٹ دیم جوائن دیم، وہ کر لیتے. انہوں نے وہ کر لیا، لوگوں کی پارٹی کی طرح چلے جاتے ایم کیو ایم. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ ان کے پاس کیا آپشن تھا؟ جاوید ہاشمی والا فارمولا بھی ناکام ہو گیا، دوسروں کا بھی فارمولا ناکام ہو گیا. تو بیسیکلی واٹ از اٹ دیٹ دے وانٹ؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے جن کے ساتھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ صحیح رائیولز ہیں یہ دو. ان کا کاف لیگ کے ساتھ بہت اعلیٰ گزارا ہو جائے گا. لیٹ می پریڈکٹ، میں نے ان کے رومانس کے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ بالکل فضول بات ہے یا مکانہ بات ہے. they'll end up cursing, abusing each other. آپ کہہ رہے ہیں کیو اور پیپلز پارٹی کا رہے گا جو تعلق بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا تعلق رکھا ہو، وفاداری کو تحمل کو یہ وہ. اچھا یہ بات دیکھیں، یہ بات انٹرسٹنگ ہے، بات جو بردباری کی، تحمل مزاجی کی اور ایک رویے کی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو دیکھ لیں، کتنی تنقید، اور لوگ تو کہتے تھے 6 مہینے کی بات ہے، 8 مہینے کی بات ہے، سال کی بات ہے، اور مسٹر 10% کیا باتیں نہیں ہوئی، لیکن آج وہ ایک کولیشن کو لے کے بیٹھ گئے. دو پارٹیاں، جیسے دو پارٹیوں کی بات ہوئی نا، پارٹیوں میں سے جو پہلے دشمنی کی حد تک جاتے تھے، الحمدللہ اب ہم دشمنی کی بات نہ کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں. اختلاف تو ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی پارٹیاں ہیں. میں اب دوسری طرف آتا ہوں. اب رویے جلدی ختم کرتا ہوں. رویے کی اگر بات ہے، اگر پیار سے بلانے کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں پیار سے میاں نواز شریف بات کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو شکایت ہے تو میں بھی یہ ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب مزید پیار سے، ایسا پیار جس سے یہ لوگ اصولوں پر کمپرومائز کیے بغیر آ جائیں، اصولوں پر یہ مان لے کہ ٹھیک ہے جی اصولوں پر ہم آپ کے ساتھ ہیں. زیادہ پیار کی بات ہے تو میں اٹھ کے جناب ان کی خدمت میں میاں نواز شریف صاحب بھی انہیں پانی کا گلاس پیش کر دیں گے، کھانا کھلائیں گے، پیار کریں گے. ایسا ہی گانا جیسا آپ نے سنایا نا، ایسا گانا ہم ان کو سنا دیں گے. یہ پہلے گانا سنائے تو صحیح نا، پہلے سنائے تو صحیح. ابھی تک تو ان کی ہسٹری یہ چل رہی ہے، تو چھٹی لے کے یہ چل رہی ہے کہ آج ایک اخبار نے لکھا ہے کہ ٹائیگر لیفٹ alone in the jungle. تو یہ میں نہیں، آپ بھی پورا پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ میاں صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. فیکچولی یہ اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. ان کی پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں وہ یقین کے ساتھ یہ جو بات کی ہے بھائی حسن نثار صاحب نے، یہ 100% درست ہے. دیکھیں ہمارے پرانے ساتھی ہمیں ملتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری بات ہی نہیں، ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے میاں صاحب تک. دونوں میاں صاحب کا رویہ ایسا ہی ہے کہ وہ تو آج کل ایک لطیفہ لاہور میں مشہور ہے کہ ایک ایم پی اے کھڑا ہو، دوسرا آ جائے تو میاں صاحب سمجھتے ہیں شاید طالبان آگے ہیں، تو وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے. وہ آج کل بات سننے کے لیے یہ ہمیشہ کا رویہ ہے ویسے ان کا. وہ فیصلے، وہ بنی بنائی سٹوری آتی تھی ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ گا دیتے تھے. لیکن اب وہ اب دور ہے تو اب ناکامی بھی تو آپ دیکھ لیں نا. باقی رویہ یہی ہے ان کا. ویسے کنفیوژن ہے. آپ انجم عقیل ان کے حوالے سے آج پارلیمنٹ میں تو انہوں نے بڑی جا کے دھواں دھار سپیچ کی اور سب نے ان کی تالیاں بجائی یہ وہ، اور ان کے خلاف آپ لوگوں نے کی انکوائری کمیٹی. جس نے جا کے جیل توڑوا کے جس کو نکالا گیا ہو، مجھے بتائیں صدیق الفاروق صاحب، اصول پہ بات ہے، اس بندے کو تو شروع میں آپ نوٹس دے دیں، سسپینڈ کر دیں پارٹی سے. دیکھیے نوٹس تو دے دیا، بات ہے، ایکسپلینیشن کال کر لی. یہ کیا تھا؟ سب تالیاں بج رہی تھی. کبھی نہیں کریں گے نسیم، کبھی نہیں کریں گے. یہ فنانسر ہے ان کا، بہت بڑا فنانسر ہے، بڑے پیسے لگاتا ہے، بہت پیسے لگاتا ہے اور کرپٹ آدمی ہے وہ. میاں نواز کبھی نہیں نکالیں گے اس کو. کسی کے کروڑ اور 2 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے. لیکن اس بات سے میں جو بات کیا صاحب، یہ بہت ہی ایسی پرسنل باتیں ہیں جو میرا خیال ہے یہ نہ ہونی بھی نہیں چاہیے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر تو بات اصولوں کی ہے، ضابطے کی ہے، آئین کی ہے، خدمت کی ہے، عوام کے ٹریک ریکارڈ ہے، اقتصادی اصلاحات کی ہے، زرعی اصلاحات کی ہے، خارجہ پالیسی کی ہے،
कमिटमेंट पूरी करने की है, न्यूक्लियर मामलात पे आगे बढ़ने की है, तो फिर तो नवाज शरीफ उसूली तौर पर ठीक है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा फर्ज करें, मतलब है, मैंने पहले भी कहा फरिश्ता कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई एटीट्यूड का मसला है, महीने 2-4 गुजरेंगे, बहुत से यार हमारे दोस्त हमारे पास आएंगे और फिर हम मिलकर इंशाल्लाह बड़ी ताकत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। हसन निसार साहब आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी नवाज शरीफ साहब की सियासत पर। हमारे साथ रहिए, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे इस वक्त कराची में क्या हो रहा है। सुबह से सूरत हाल बड़ी संगीन है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे MQM के लीडर एक ख्वाजा इजहारुल हसन साहब और नज़ीर लगारी साहब, एनालिस्ट हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, कराची में इस वक्त भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। सुबह से 8 लोग मारे गए हैं। MQM के लीडर्स का कहना है कि उनकी लोग हैं जो मारे गए हैं, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि MQM ने शिकायत फिर से शुरू की हैं। कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि जो कराची में हो रहा है, जो गुंडागर्दी और जो कत्ल गारत है, उसके पीछे उन्होंने कहा कि कुछ मिनिस्टर्स का हाथ है। आज नेशनल असेंबली में हैदर अब्बास रिजवी साहब के हवाले से ये बात हुई कि उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का नाम लिया गया, और उन्होंने कहा ये भी कहा कि हम सिंध के बेटे हैं और सिंध हमारी माँ है। और लेकिन शिकायत बरकरार है MQM की कि जो कराची में इस वक्त हो रहा है, जो क्रिमिनल गैंग्स काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कुछ पीपल्स पार्टी के लीडर्स के। नाज़रीन, इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ये लीडर हैं MQM के, MPA हैं कराची में, और साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। हम ये बताइए ख्वाजा साहब, आपसे शुरू करते हैं कि आप लोग वापस हुकूमत में तो नहीं आए, लेकिन आपके गवर्नर साहब को आए हुए आज चौथा दिन है, तो वो भी जाहिर है करता धरता है अब सिंध में प्रोविंस के, तो शिकायत खाली पीपल्स पार्टी से क्यों है? नहीं, देखें, पहली चीज़ तो इंतज़ामिया में जिस पोस्ट पे जो भी हैं, हमारा जो आज का बयान है उसमें हमने गवर्नर साहब को भी मुखातिब किए, सदर पाकिस्तान को भी मुखातिब किए, वज़ीर आला सिंध को भी किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और होम मिनिस्टर सिंध। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, और आपके साथ यकीनन एनालिस्ट भी हैं, ये 5 दिन तक जो कस्बा अलीगढ़ में 116 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, ये एक तमाशा हुआ। पुलिस बाहर खड़ी रही, फिर आपको पता चला कि रेंजर्स ने जाके इंटरफेयर किया, और तब उन जानों की गुलू खलासी हुई, वहाँ पे अमन अमान हुआ। क्या ये इजहार साहब, अगर मैं थोड़ा सा इस पे नाजरीन के लिए बात आपसे पूछ लूं, हमने सुना कि फारूक सत्तार साहब ने एक चैनल पे ये कहा, बड़े क्लियरली कहा इंटरव्यू में, कि ये जब रेंजर्स को भेजा गया, जब अल्ताफ हुसैन साहब ने DG ISI जनरल पाशा साहब से जाती तौर पर बात की थी। आप इस बात की तायीद करते हैं? जी, मीडिया पे हमने ये बयान सुना है, और यकीनन उन्होंने बात की है, तो बिल्कुल इस बात में सच्चाई कि बात की। 119 अफराद अगर किसी मुल्क में 3 दिन 4 दिन में हलाक हो जाएं, तो उस मुल्क की तो दरो दीवार वैसे ही हिल जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सिर्फ अल्ताफ भाई के दिल में ही क्यों दर्द है कि 119 में मुख्तलिफ कौमियतों और मुख्तलिफ गरीब लोग मारे गए, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ा, और इतनी बड़ी जगह पे बात कहनी पड़ी, तब जाके रेंजर्स आए, 2 घंटे में अमन हो गया। आज नहीं, लेकिन अब बात आगे बढ़ेगी। ये 119 लोगों की बात करें नज़ीर लगारी साहब, तो आप बताइए कि ये जो शिकायत कर रहे हैं, क्या इसमें खाली पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी की सूरत हाल तो उसके पस मंज़र में है,
اور اب سب کو امن کی ذمہ داری سنبھالنی ہے اور نبھانی ہے، چونکہ صورتحال اب بہت تبدیل ہو رہی ہے۔ اور کل کا ذمہ دارانہ بیان جو ہے، جو آج اخبارات میں شائع ہوا ہے الطاف حسین صاحب کا، انہوں نے یہ کہا کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہے ایک دوسرے کے اندر برداشت کریں، ایک دوسرے کے سیاسی حق کو برداشت کریں۔ انہوں نے ایک اور بڑی بات کی کہ سیاسی جماعتیں اپنے علاقوں کو دوسروں کے لیے نو گو ایریا نہ بنائیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے آئی ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایم کیو ایم کو یہ شکایت تھی کہ جب لانڈھی، کرنگی، شاہ فیصل کالونی اور بعض دیگر علاقوں میں انٹری نہیں ہو پاتی تھی ایم کیو ایم کی، اور ایم کیو ایم کے کارکن شاید آزادانہ نہیں جا سکتے تھے، تو اس وقت یہ نو گو ایریا کا ایشو آیا۔ پھر یہ نو گو ایریاز حقیقی کے لیے بن گئے کہ حقیقی کی لیڈرشپ جیل میں چلی گئی اور ان کے کارکن جو ہے وہ منظر عام سے ہٹ گئے۔ اب یہ صورتحال پھر نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں صبح معلوم ہوا کہ حقیقی نے مختلف علاقوں میں انٹری دی ہے، پھر کراس فائرنگ ہوئی ہے، پھر یہ تمام واقعات ہوئے ہیں، اور ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس کے بارے میں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت حقیقی کا اور ایم کیو ایم کے درمیان اس وقت تصادم ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم نے انٹری دی ہے اور وہاں پر کراس فائرنگ ہوئی ہے، اور یہ انٹری دی ہے سے مانے میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کی بات۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم حقیقی منظر عام پر نہیں تھی، گزشتہ 6 سال سے 7 سال 8 سال سے منظر عام پر نہیں تھی، اور اس کو سیاسی عمل میں وہ شریک نہیں تھی، اور ان کے کارکن جو ہیں کبھی کبھی چھپ چھپا کر پریس کلب میں آ کر پریس کانفرنس چلے جاتے تھے یا مظاہرہ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب یہ لوگ آئے ہیں، کس انداز میں آئے ہیں؟ فیلڈ میں جا کر لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ علاقے میں کراس فائر ہو رہا ہے۔ اب میڈیا کا آدمی جو ہے جس نے خود جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور جو رپورٹ کر رہا ہے، میڈیا کا آدمی کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کا ہے یا متحدہ کا ہے یا کسی پارٹی کا ہے یا اے این پی کا ہے یا کسی ایجنسی کا ہے، کسی کو نہیں جانتے کہ کون کس طرح کی صورتحال میں یا کون آدمی ہے۔ لیکن صورتحال نئی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کے انڈیکیٹرز بہت مختلف سائنز ہیں۔ اس کے ایک محض ایک ڈائمنشن نہیں ہے، یہ ملٹی ڈائمنشنل ایشو ہے، کثیر الجہتی ہے، اور اس کے اثرات بھی کثیر الجہات ہوں گے، محض یہ اثرات نہیں ہیں۔ مطلب ہم سب فریقوں کو صورتحال کو سمجھ کر بلیم گیم سے باہر آ کر لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں لغاری صاحب، میں خواجہ صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، ہم نے لغاری صاحب کی بات سنی، لیکن یہ تو بات متواتر ہم پچھلے 3 سال سے سن رہے ہیں، یعنی کہ جب قتل و غارت ہوتا ہے، جب سچویشن خراب ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اب عام جو کراچی میں شہری ہے سننے والا، وہ کیا اس گفتگو سے اخذ کرے کہ سلوشن کیا ہے؟ اب تو میڈیا کی آنکھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ابھی جیسے لغاری صاحب نے ایک بات بتا دی کہ انہوں نے کچھ دہشت گردوں کو وہاں مسلح چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کچھ گینگ وار کے لوگ بھی۔ کس نے چھوڑ دیا؟ حقیقی نے؟ نہیں، ان کو تو کسی نے پشت پناہی کی ہے نا۔ منظور وسان صاحب فلور پہ کہتے ہیں میں ہوم منسٹر ہوں، پولیس کہتی ہے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ وہاں پر 10 افراد کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں۔ جب ہم صبح اسمبلی میں گئے، یہ وہ ایک منٹ، جب آپ خواجہ صاحب جو آپ کہتے ہیں وہ 10 لوگوں کو چھلنی کرتے ہیں، کون وہ؟ مجھے کلیئر کرنے دیں، ویورز کو سمجھنے دیں، آپ حقیقی کی بات کر رہے ہیں؟ میری اور پولیٹیکل سینیریو میں اس قسم کے نام کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اگر کرتی تھی تو وہ ضم ہو چکی ہے۔ ان کے 250-300 لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، اور there is no political party registered in election commission exist on this name، اور جو رجسٹرڈ تھی وہ ہو گئی۔ پہلی چیز تو اس کو اس طرح سے بالکل واضح کر لیں۔ کچھ لوگ جن کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں، گینگ وار کے لوگ مل کر انہوں نے وہاں پر اس آبادی پہ شب خون مارا۔ رات 4 بجے ٹرانسپورٹیشن ہوئی، 200-250 لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا، ایم کیو ایم کے دفاتر پہ قبضہ کیا، وہاں کی آبادیوں کو یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ آج صبح 9:30 بجے تک 2 ہلاکتیں ہو چکی، 10 معصوم لوگ مارے گئے۔ وہ ایم کیو ایم کے ووٹر تھے نہیں تھے، آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، 10 معصوم لوگ آپ کہہ رہے ہیں 250 لوگوں کو بس پہ لا کے چھوڑا گیا وہاں؟ 200-250 مسلح لوگ انہوں نے آبادیوں پہ شب خون مارا۔ اب آپ اس کو کنیکٹ کریں قصبہ علی گڑھ سے،
اس کو کنیکٹ کریں پوری کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے. اب یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, یہ مینڈیٹ کلنگ ہے, اور مینڈیٹ کلنگ کراچی کے اندر مختلف واقعات میں ہر 4 دن بعد 5 دن بعد ہو رہی ہے. منظور وسان کہتے ہیں میں ہوم منسٹر ہوں, پولیس ان کی بات نہیں سن رہی. کنسپیریسی صرف کراچی کے خلاف نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر کے خلاف, پیپلز پارٹی کی حکومت کی ریٹ کے خلاف, اور ایم کیو ایم کی مینڈیٹ کلنگ. کون کر رہا ہے کنسپیریسی؟ خواجہ صاحب یہ بتائیے, لغاری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ اگری کر رہے ہیں جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنسپیریسی ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے کنسپیریسی؟ میرے خیال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے. سیاسی جو عناصر اس شہر میں رہے ہیں ان کے اندر یہ اب ایک ضرورت پیدا ہو گئی ہے, جو ماسس کی طرف سے پریشر ہے کہ آپ لوگ امن قائم کریں. لیکن ان کا پرانی بات ہے سر, میں بالکل آج کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ امن چاہتے ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم کا ووٹر ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے, چاہے اے این پی کا ووٹر ہے, چاہے جماعت اسلامی کا سپورٹر ہے, چاہے جے یو آئی یا جے یو پی کا سپورٹر ہے. اس وقت وہ کسی جوش کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے, ووٹر نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے, وہ اپنے پریشر کر رہا ہے لوگوں پر, اور وہ کہہ رہا ہے جی ہوش سے کام لیا جائے. اچھا نہیں, لغاری صاحب ووٹر تو بے بس ہے نا, ووٹر بے بس ہے, ووٹر نے تو ووٹ کر کے لوگوں کو بھیج دیا ہے. وہ بے بس ہے. یہاں کراچی میں انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, لوگ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. آپ کو جب گورنر کی واپسی ہوئی تھی تو آپ نے سنا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے جو جواز بتایا گیا وہ یہ تھا کہ تاجر کمیونٹی نے کہا, علماء نے کہا, ان کے اپنے ووٹ بینک نے کہا, لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے آپ اس گورنر کی واپسی کے ایشو کو ریویو کریں. لوگ میسیجز دیتے ہیں, لوگ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں, لوگ یہ پیغام. اچھا بہت شکریہ آپ دونوں کا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. لغاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگ تو امن اور چین چاہتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی قیادت سے بڑھ کے کوئی اور قوت ہے تو وہ ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی سلوشن اس کا سیاسی قیادت کو لانا پڑے گا. یہ بھی اہم بات ہے ناظرین کہ آج دوسری مرتبہ ایم کیو ایم کے ایک لیڈر نے آن دا ریکارڈ کہہ دیا کہ الطاف حسین صاحب نے فون کیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا کو, جس کے بعد رینجرز کو بھیجا گیا. کراچی میں جب کٹی پہاڑی وغیرہ پر قتل و غارت ہو رہا تھا, یہ بڑی سیریس بات ہے, اس کا یقیناً حکومت کو بھی جواب دینا ہوگا. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی, اور یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا تعلق ہے اس پر بھی بات ہوئی, اور پینلسٹ کا یہ خیال تھا, اور ہمیں لگا کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈر یہاں موجود تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ پرنسپلز کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن جو رویہ ہے, رویہ اور بردباری اور ایک طریقہ کار جو سیاست کا ایک انٹر پرسنل لیول پر, وہ بڑا اہم ہوتا ہے, اور میں شاید میاں نواز شریف صاحب کو اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.